बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, ये जानने की कोशिश करेंगे मुल्क के सियासी मामलात किस समत के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब गामजन है। खुतबात का सिलसिला जारी है। इमरान खान समेत उनकी पार्टी की जो दीगर लीडरशिप उनके साथ मौजूद है वहाँ से एड्रेस कर रही है, और साथ ही साथ हुकूमत और हुकूमती वज़रा की जानिब से भी स्टेटमेंट्स का, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है। ट्वीट्स का भी सिलसिला जारी है। एक्शन और रिएक्शन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके हवाले से कुछ हकीकत और कुछ फसाना है जो गढ़ा जा रहा है। मामलात की जानिब बढ़ रहे हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आज अरशद शरीफ शहीद के हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। उनकी वालदा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक दरख्वास्त की है, एक ख़त लिखा है जिसके अंदर उन्होंने अपने बेटे की इंक्वायरी के हवाले से कंसर्न्स रेज किए, और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब आप इसका नोटिस लीजिए। ये मेरा आपको पहला और आखिरी ख़त है, जिसमें उन्होंने उस ख़त का भी हवाला दिया जो अरशद शरीफ साहब ने लिखा था चीफ जस्टिस साहब को, जिसमें उन्होंने अपने रिलेटेड जो उनको थ्रेट्स थे उसका जिक्र किया था, और उनके खिलाफ जो FIRs थी उसका उन्होंने जिक्र किया था। और जुडिशल कमीशन बनाए जाने के हवाले से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आला सतही एक जुडिशल कमीशन वफ़ जो है वो बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का जो केस है उसकी दरख्वास्त पर समाअत हुई, उसको भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रही हैं आसमा चौधरी साहिबा। आसमा, सबसे पहले तो मैं आगाज़ करना चाहूँगा लॉन्ग मार्च और उससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स में बहुत सारी कयास आराइयाँ भी हो रही हैं, और उन कयास आराइयों में एक कयास आराई जो हो रही है वो ये है कि या वो हकीकत भी है कि लॉन्ग मार्च को डिले इसलिए किया जा रहा है ताकि कुछ डील जो है वो हो जाए। कुछ नेगोशिएशंस का अमल जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टाइम बारगेन करना चाह रही है। अगर तो ऐसा ही है, आपके ख्याल से ये कयास आराई नहीं है, तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, और अभी तक लॉन्ग मार्च और उसका मोमेंटम आप कैसा देख रही हैं? देखिए, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि पस पर्दा कुछ शायद मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, और कुछ एक इंतहाई अहम मीटिंग गुज़िश्ता कुछ दिनों में लाहौर के अंदर हुई है, और परवेज़ इलाही साहब भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी इस तरह की कोई PTI की जानिब से ना तस्दीक हुई है और ना ही तरदीद हुई है। लेकिन अगर इन खबरों को हम देखें और लॉन्ग मार्च जिस तरह से चल रहा है, मेरे ख्याल से शायद PTI इसका एक मोमेंटम बनाना चाह रही है। जिस तरह से GT रोड से ये काफिला रवां दवा है, और आवाम की खासी भारी अक्सरियत इसमें हम देख रहे हैं कि लोग बड़ी तादाद में निकल के आ रहे हैं, इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बन रहे हैं। सुस्त रवि शायद हम इसलिए कह सकते हैं कि इमरान खान, जैसे अभी भी कुछ खबरें इतलात आ रही है कि वो एंड टाइम पे पिंडी पहुंच के बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। ये एक नर्व की गेम है, और वो अपने जो उनके सामने के खिलाड़ी होते हैं उनको वो थका कर मारते हैं और थका कर खिलाते हैं। तो शायद इसी तरह की कुछ सिचुएशन बन रही है इस लॉन्ग मार्च में, क्योंकि पहले 4 नवंबर की डेट दी गई थी असद उमर साहब की जानिब से कि हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अब 9 और 10 नवंबर के बारे में कहा जा रहा है कि वो इनका काफिला पिंडी पहुंचेगा। तो उस दौरान देखिए एक बहुत अहम अपॉइंटमेंट भी होने जा रही है। कहा जा रहा है 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम है, एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट होने जा रही है। उस पर फिर PTI का क्या रिएक्शन होगा, उसके बाद लॉन्ग मार्च का जब काफिला पिंडी आएगा तो क्या वो फैजाबाद तक ही क़याम करेगा या फिर इस्लामाबाद आएगा। अगर इस्लामाबाद आता है तो आज जैसे राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि इस्लामाबाद अगर इमरान खान आते हैं तो मैं इनको पता नहीं वो मिर्ची वाली की जेल है वो वहां पे डाल देंगे, AC भी नहीं लगाएंगे और इनका सर को चलना होगा। इस तरह के बयानात राना सनाउल्लाह जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जिनका काम है कि अमन और अमान का क़याम जो है उनको हर तरह से तसल्ली बख्श होना चाहिए, वो इस तरह के बयानात तशद्दुद पसंद बयानात दे रहे हैं। तो उसका नतीजा तो देखिए, जब एक तरफ से हुकूमती और काबिल एतमाद ज़राए अगर जो बात इस तरह की करेंगे तो फिर तो दूसरी जानब के लोगों को आप किस तरह से कंट्रोल कर सकेंगे। एक बात तो ये है कि इमरान खान का काफिला क्या फैजाबाद तक ही रहेगा, वहीं पर क़याम करेगा, या इस्लामाबाद दाखिल होगा। दूसरी जानब जो आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो ऑब्जर्वेशन सामने, जो रिमार्क्स भी सामने आ रहे हैं 25 मई के जो लॉन्ग मार्च था और उसके हवाले से जो कुछ हुआ इस्लामाबाद के अंदर, तो उससे भी खासे एतराज़ात सामने आ रहे हैं। तो अब देखना ये कि इमरान खान अपने काफिले को पिंडी तक महदूद रखेंगे, फैजाबाद से आगे ले जाएंगे या नहीं जाएंगे, या फिर इस्लामाबाद में जो H11 की जो उन्होंने जगह मांगी है ग्राउंड की, तो वहां पे महदूद रहेंगे। और अगर इस्लामाबाद ये काफिला आता है तो कितने दिन पड़ा होगा, क्योंकि माजी में देखा हमने 126 दिन का धरना इमरान खान का रहा है इस्लामाबाद में, और उसके बाद जाहिर बात उनको धरना खत्म करना पड़ा। APS का जो सानिया हो गया, तो उसके बाद हमने देखा। तो अब देखते हैं कि इमरान खान कितना अर्सा इस धरने को लेकर चलेंगे। वो खासे कॉन्फिडेंट इमरान खान दिखाई दे रहे हैं कि इस्लामाबाद जब ये इनका लॉन्ग मार्च पहुंचेगा
تو اس کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوں گی. ہو سکتا ہے الیکشن کے حوالے سے کچھ نیگوسیشن ہو رہی ہیں جو اس سے کسی نتیجے پہ بات بن جائے. اگر نہیں بنتی تو پھر عمران خان جو نروس کی گیم اس کو کہہ رہے ہیں, تو دیکھتے ہیں وہ کتنا عرصہ تک اس گیم کو چلا پائیں گے. ان کے کھلاڑی سکتے ہیں نہیں سکتے, اور جس طرح عوام کا مومنٹم ان کے ساتھ جس جلسوں میں بندھا رہا, اور ہم نے دیکھا جس بھاری اکثریت سے وہ جیت کر سامنے آ رہے ہیں پاکستان میں, جتنی مختلف سیٹس ہیں, لوگوں کو پتا ہے انہوں نے اسمبلی میں نہیں جانا, لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے استعفیٰ بھی دے دے, لیکن لوگوں کا اعتماد ہے جس طرح سے وہ اعتماد کا اظہار عمران خان پر کر رہے ہیں, ایک بڑی اکثریت ہے عوام کی ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, 3 لاکھ. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیے گا, میں نے ابھی کچھ اور چیزیں بھی اس حوالے سے آپ سے ڈسکس کرنی ہے. نادیہ مرزا صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں شو. نادیہ صاحبہ, آپ نے لانگ مارچ کو میں نے دیکھا, بہت سارے ناظرین نے بھی دیکھا, آپ کور بھی کر رہی ہیں اور آپ نے وہاں پہ جا کے رپورٹ بھی کیا, انٹرویوز بھی آپ نے کیے. آپ کی اپنی کیا آبزرویشن ہے؟ بہت ساری چیزیں حکومت کی جانب سے تو کہی جا رہی ہیں, 1000 بندہ ہے, کوئی کہتا ہے 2000 بندہ ہے, کوئی کہتا ہے چند سو بندے ہیں, کوئی کہتے ہیں 5000 سے 7000 بندے ہیں, مختلف فگر سامنے آ رہی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک فلاپ مارچ ہے. مریم نواز صاحبہ نے اس کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس دی ہیں. آپ کی آبزرویشن میں جاننا چاہتا ہوں, ریڈنگ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو تعداد کتنی لگتی ہے اور لوگ چارجڈ ہیں یا نہیں ہیں. واٹ از یور آبزرویشن اباؤٹ دا پیپل ہو آر جوائننگ دا مارچ؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. آپ ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ڈیفینیٹلی دا پبلک واز چارج, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت بڑی تعداد میں تھے اور ایک ریلی کی شکل میں تھے. لیکن یہاں پر ہمیں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا. اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے کہ وہ ایک یہ پارٹ ٹائم مارچ ہے نا, یہ جو لانگ مارچ ہے یہ دوپہر میں صبح میں شروع ہوتا ہے اور وہ شام ڈھلے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جس جگہ سے گزر رہا ہے, وہ جس ایریا سے گزر رہا ہے, جس علاقے سے وہ گزر رہا ہے, جس شہر سے وہ گزر رہا ہے, وہاں کے جو لوکل سپورٹرز ہیں جو پی ٹی آئی کے, وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور جس طرح سے ایک 12 کلومیٹر یا جتنا بھی وہ کلومیٹر جو ہے وہ فاصلہ وہ طے کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈسپرس ہو جاتے ہیں, یعنی وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں. پھر وہ جو لانگ مارچ ہے وہ دوسرے دن پھر وہ اپنا ایک آغاز کرتا ہے, اور پھر جو سائڈ کے لوگ ہیں جو ان کے سپورٹرز ہیں, جو ان کے ووٹرز ہیں, یا پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں, وہ پھر آگے جمع ہو جاتے ہیں. تو جو مختلف شہروں سے گزرتا ہوا تو ہمیں لگتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو کہ سب فالوورز ہیں پی ٹی آئی کے, وہ سب آ کے ان کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں, بٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ ڈسپرس ہو جاتے ہیں. تو اصل کوشچن یہ ہے اور اصل ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جتنے وہ اسلام آباد میں انٹر کتنے ہوتے ہیں, یا وہ آخری دم تک یعنی اسلام آباد کی انٹری تک, یا ایون دو پنڈی تک وہ ساتھ کتنے چلتے ہیں. تو اس میں جو اصل جو گیم ہے وہ یا نظریں ہیں وہ ان ساتھ چلنے والوں پر ہیں کہ ابھی تو آپ آ رہے جا رہے بالکل اسی طرح جس طرح سے خاص آپ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. تو یہ ڈفرنٹ لانگ مارچ ہے کیونکہ خاصا مستقل اس کنٹینر پہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے جو ساری کیلکولیشن ہے وہ اس وقت تک ہی اٹھا رکھے. ابھی ریلیز میں بہت زیادہ لوگ نظر آتے ہیں, بہت زیادہ چارج کراؤڈ نظر آتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انٹر کتنے ہوں گے اسلام آباد بھرنے کے لیے کتنے آ رہے ہیں, اسلام آباد انٹر ہونے کے لیے کتنے آ رہے ہیں, وہ بھی ابھی میرا خیال آنے والا وقت بتائے گا. اٹس ارلی. ٹھیک ہے, سرلی ٹو سے آپ میرے ساتھ رہیے گا. شیخ رشید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سربراہ عوامی مسلم لیگ ہیں. ویلکم ٹو دا شو شیخ صاحب. شیخ صاحب, آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کنٹینر پر موجود ہیں اور اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہے آپ کا یہ لانگ مارچ, آپ کا یہ کارواں. اسلام آباد میں بھی تیاری مکمل ہے اور اس حوالے سے اسٹیٹمنٹس, بیانات, پریس کانفرنسز, ٹویٹس, سارا سلسلہ جاری ہے, اور اس کی کلیکٹیو فائنڈنگ یہ نکلتی ہے کہ آپ لوگوں کو آہنی ہاتھوں سے ڈیل کیا جائے گا اگر آپ قانون ہاتھ میں لیں گے. پہلے ہم نے دیکھا لاٹھی چارج بھی ہوا اور جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. آپ تیار تو ہیں لیکن آپ کے کارکنان جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہر مسئلے کے لیے تیار ہیں جی, ہم امن سے رہیں گے. اور اگر کوئی بے وقوف, عقل کاندہ, ذہنی پستی کا شکار, ذہنی مریض اس پرامن مارچ کو تشدد کی نظر کرنا چاہتا ہے تو پہلے ہی سارا اسلام آباد کنٹینر کے گھیرے میں ہے, اور یہ 10 تاریخ سے اسلام آباد جیل بن جائے گا. تو پھر کیا کرنا ہے اس ملک میں؟ حالات ان کے بس کے نہیں ہیں, حالات خراب ہو رہے ہیں, گراؤنڈ ریالٹی سمجھیں. اور یہ فوج بھی ہماری ہے, یہ فورسز بھی ہماری ہیں, یہ ہم تو گولی نہیں چلا سکتی. باقی چھوٹا موٹا اگر کچھ ہوا تو دیکھ لیں گے, موقع کی مناسبت سے ہم کوشش کریں گے کہ امن سے رہیں.
موقع کی مناسبت سے دیکھ لیں گے. اچھا یہ بتائیں سر کہ اب ایک بڑا اسٹرانگ جو حکومت خیر کہہ ہی رہی ہے لیکن بہت ایک جو حلقے ہیں اس وہ بھی ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو لے کے جو نیریٹو یا پچ یا پیس اپنا لی ہے وہ ان کو نہیں اپنانی چاہیے. کچھ کہتے ہیں نہیں جی اپنانی چاہیے. اب جو نہیں اپنانی چاہیے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاملات اتنے خراب ہونے نہیں چاہیے. آپ کے خیال سے آپ کی آبزرویشن کیا ہے, ناٹ بینگ پارٹ آف یور پارٹی اینڈ ہز الائنس اونلی, آئی مین ان کو اس نہج یا اسٹیج تک آنا چاہیے؟ از ہی آن دا رائٹ ٹریک؟ دیکھیں خان اب اتنے عرصوں سے خود لگا ہوا ہے, وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے, اور اس نے برملا کہا کہ اس نے اس لانگ مارچ کی تاریخ کا, حالانکہ مجھے پتا تھا کہ یہ ہفتے اتوار کو ہے, میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جمعے کو کیا جائے. یہ خان صاحب کی اپنی سوچ کا مسئلہ ہے, لیکن میں اس بات کا حامی ہوں کہ حالات بہتری کی طرف جانے چاہیے اور الیکشن کی تاریخ ملنی چاہیے. اچھا تو شیخ صاحب یہ فرمائیں کہ اب سب اس اسنا میں خیر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, اس میں ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ جی لانگ مارچ کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. پہلے 4 تاریخ تھی, پھر کوئی 7-8 تاریخ آ گئی, اب 10 تاریخ ہو گئی ہے, اور اس سب اسنا میں ٹائم بارگین کیا جا رہا ہے. بیک ڈور رابطے جاری ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بھی ممکنہ بات ہو رہی ہو, ہم شخصیت سے لاہور میں ملاقات کی بات ہوئی, پھر ساتھ ہی ساتھ صدر کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا جی میں نے ان کو فوکل پرسن اس کے اوپر ریکویسٹ کیا کہ وہ ہو جائیں. بٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ, آئی مین اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس کو اون کرنے میں اور اس کو کہنے میں کیا حرج ہے, اور اگر نہیں ہو رہے تو کلیئرٹی آ جانے میں مطلب کوئی مذائقہ تو نہیں؟ کیا کہیں گے؟ لیکن ابھی پچھلے رابطوں کا تو سب لوگوں نے اعتراف کر لیا ہے, اور بلکہ اس کو بعض لوگوں نے غیر پارلیمانی جملوں کے طور پر استعمال کیا. رابطوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, رابطے اچھی چیز ہیں, رابطے ہونے چاہیے, لیکن میرے نوٹس میں کوئی ذاتی طور پر کوئی رابطہ نہیں ہے ہوا نہیں. لیکن اب تو لوگ خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہوا, ہم نے رابطہ کیا. اچھا, اور پرویز الہی نے بھی بیان دیا کہ رابطے میں ہیں, لیکن مجھے نہیں پتا کہ کس کا رابطہ کس جگہ پر کس سے ہوا. تو پھر سر حکمت کیا چھپی ہے یا بات کیا پنہا ہے اس کے پیچھے کہ اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے, اور اب 10 تاریخ جس کا آپ نے بھی اپنی ٹویٹ میں ذکر کیا اس کو وہاں تک مطلب پہنچایا جا رہا ہے؟ وائی؟ دیکھیں میں تو ڈیلے کے خلاف ہوں ذاتی طور پر. اچھا, لیکن عمران خان کی اپنی حکمت عملی ہے. پہلے یہ 4 کو دلی پہنچ رہے تھے, اب ہم 10 کو انتظامات کر رہے ہیں اور روات سے استقبال کریں گے, اور پوری کوشش ہے کہ روات سے لے کے راولپنڈی تک جو ہے اس کو ایک تاریخی شکل دی جائے, اور یہ ایک تاریخی شکل ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود شیخ رشید احمد صاحب. آسما چودھری صاحبہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا, یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کے جو سٹانس یا پوزیشن یا انہوں نے جو نیریٹو اب ریسنٹلی لیا ہے اس لانگ مارچ میں اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ, کچھ لوگ کہتے ہیں بالکل نہیں لینا چاہیے, بہت سارے کہہ بھی رہے ہیں لینا چاہیے. واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ؟ آئی مین واٹ ایور ہی از ڈوئنگ اٹ رائٹ. دیکھیے میرے خیال سے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ عمران خان نے اس سے پہلے اس طرح سے کھلے الفاظ میں اسٹیبلشمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں اظہار نہیں کیا تھا. اسی دن جس دن عرشد شریف کا جنازہ تھا 1 بجے کے قریب ڈی جی آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, اور پھر جب ان کی تدفین ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن چینلز پر ایک بھونچال آ جاتا ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں پہلی بار ڈی جی آئی ٹی وی پر آ کر سٹنگ ڈی جی آئی کی ہم بات کرتے ہیں آئی ایس آئی کی چیف کی, وہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. تو جمعے والے دن ہی عمران خان کا لانگ مارچ ان کا سٹارٹ تھا اگلے دن. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کنٹینر سے کھڑے ہو کر ان کا نام لے کر پکارا کہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ غیر سیاسی تھے تو پھر آپ نے سیاسی باتیں کیوں کی, آپ نے اس طرح کی پریس کانفرنس سے. اور پھر انہوں نے وہ پھر کون تھا کہ بہت سارے سوالات کیے جو آج بھی وہ اپنی تقریر میں کر رہے ہیں, عرشد شریف کے حوالے سے ہوں, صحافیوں کے پابندیوں کے حوالے سے ہوں, یا آپریشن ریجیم چینج کے حوالے سے ہوں. تو انہوں نے بھی بہت سارے سوالات کیے. تو میرے خیال سے جس دن اسٹیبلشمنٹ نے خود یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب سامنے آ کر ان کو جواب دیں گے, تو اس کے بعد عمران خان نے بھی ہم نے دیکھا کوئی لحاظ نہیں رکھا. ان سے بھی یہ سوال ہوا کہ شاید ملک میں مارشل لاء لگ سکتا ہے, تو انہوں نے کہا ان کو کوئی اس چیز کا فرق نہیں پڑے گا. جو پرویز مشرف کے دور میں حالات تھے شاید اس سے بھی زیادہ بدتر اس وقت ہو چکے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ پی ٹی آئی چل رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ عمران خان چل رہا ہے. اور دوسری جانب شیخ رشید صاحب نے بھی آج جو ایک ٹویٹ کیا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نہیں چاہ رہے کہ بات چیت نہیں ہونی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ سے وہ اپنے لیے ڈیل چاہ رہے ہیں اور ہمارے لیے مخالفت چاہ رہے ہیں, اس طرح کی انہوں نے بات کی. تو میرے خیال سے چیزیں اب جو ہیں دوسری جانب چل پڑی ہیں. اگر عمران خان
اب اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر بات کر رہے ہیں. تو پھر میرے خیال سے جب ایک جانب سے بات ہوتی ہے تو دوسری جانب سے بھی تھوڑا سا حوصلہ رکھنا چاہیے کہ تنقید پھر برداشت کرنی چاہیے ہمارے اداروں کو بھی, کہ اگر آپ بات جب سامنے آ کر کریں گے تو پھر دوسرے فریق کو بھی اس چیز کا اظہار خیال کرنے کا وہ ایک رائے و حق رکھتا ہے کہ وہ آپ کے سوالوں کو جواب دیں, یا لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان کے بھی جواب ملنے چاہیے. خیر اب تو یہ کہ دونوں جانب سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, ٹویٹس آ رہے ہیں اور اس طرح کے نیریٹو ہم آئے روز دیکھ رہے ہیں, لیکن جب تک میرے خیال سے بات ایک ٹیبل پہ تمام فریقین نہیں بیٹھیں گے, ٹیبل پہ نہیں آئیں گے, تو میرے خیال سے کسی مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. یہ لانگ مارچ کا قافلہ اسلام آباد آئے گا, اس دوران بات چیت ہو رہی ہے اور بات چیت ہونی چاہیے. دیکھیے جب تک بات نہیں ہوگی تو آپ کسی کنکلوژن پہ کیسے پہنچیں گے؟ انتخابی اصلاحات اگر آپ نے کرنی ہے, 3 مہینے بعد اگر آپ نے الیکشن میں جانا ہے, تو کسی ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ بات ہوگی. اگر یہ بات نہیں ہوگی تو پھر کیسے ہوا میں کوئی ایک دوسرے کو تسلیاں دے گا؟ کل کو ایک ہنگ پارلیمنٹ آ جاتی ہے, عمران خان اس کو نہیں مانیں گے, کس طرح کے کتنے لوگوں کو کتنا مینڈیٹ دینا ہے, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ تو عوام کرتے ہیں, لیکن ہمارے ملک میں فیصلے پس پردہ بھی ہوتے ہیں, بند کمرے میں ہوتے ہیں, ہم آپ سب جانتے ہیں اس چیز کو بہتر طریقے سے. تو میرے خیال سے بات چیت ہونی چاہیے, مسئلے کا حل نکلنا چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تمام فریقین کو. نادیہ مرزا صاحبہ, یہ فرمائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ بہت سالوں سے جرنلزم کر رہی ہیں اور بہت ساری حکومتیں جاتی بھی دیکھی ہیں, آپ نے آتی بھی دیکھی. ایک بحث جو بہت زیادہ زبان زد عام بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جس نہج پہ حالات آ چکے ہیں اور جس حد تک آؤٹ سپوکن لوگ ہو چکے ہیں, وہ سوشل میڈیا ہو یا وہ کنونشنل میڈیا ہو یا وہ جو بھی پلیٹ فارم ہو, اس سے پہلے نہیں ہوئے. آپ بتا سکتی ہیں آپ کا مشاہدہ کیا ہے کہ اس نہج تک کیوں پہنچے حالات؟ اس میں سوشل میڈیا نے رول کیا, کسی جماعت نے رول پلے کیا, یہ آرگینک ہے, حالات ایسے ہی بن گئے؟ آئی مین وائی تھنگس کیم ٹو دس پوائنٹ؟ مجھے سوشل میڈیا کا تو ڈیفینیٹلی یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس نے ایک بہت بڑا اس نے رول پلے کیا, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک آپ کا جو لے مین ہے, جو ایک کامن مین ہے, اس کی ایکسس نہیں تھی اتنی ایزیلی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکے. اس کے بعد کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا, اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو آپ ہائڈ کر کے آپ فیک آئی ڈیز کے ساتھ وہ تمام چیزیں کہہ سکتے ہیں جو آپ اپنی اوریجنل آئی ڈی کے ساتھ شاید نہیں کہہ سکتے. پھر دوسری بات یہ کہ عوام کا کتھارسس بھی ہوتا ہے, وہ عوام جس کو پہلے کوئی پلیٹ فارم یا کوئی کہنے کا یا اپنی بات کرنے کا یا اپنے اوپینین شیئر کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا تھا, تو اب ان کے ہاتھ میں یہ موقع ہے. لیکن دوسری طرف یہ موقع دینے والے یا یہ پلیٹ فارم یا ان کا ایک نیریٹو کو ایک اسٹیبلش کرنے والے وہ عمران خان ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک طرف عمران خان نے, ہم عمران خان پہ پی ٹی آئی پہ یہ الزام لگاتے ہیں, اور یہ الزام بالکل درست بھی ہے کہ انہوں نے ایک ایسی نسل جس کو کہنا چاہیے ہم کہیں کہ جنریشن نسل جو بھی تیار کی ہے, جو کہ گالیاں دیتی ہے, جو ٹرولنگ کرتی ہے, جو سوشل میڈیا کا مس یوز کرتی ہے, ابیوز کرتی ہے. لیکن دوسری طرف یہ کہتی ہے کہ عمران خان کو میں نے کہا الزام تو نہیں لگا رہی عمران خان پہ آپ پہ کہ انہوں نے ایک ایسی نسل تیار کی ہے جو گالیاں دیتی ہے. نہیں, میں اس میں الزام لگانے کی کیا بات ہے, میں تو کہہ رہی ہوں کہ یہ الزام ان پر لگ رہا ہے, اور اس الزام میں کافی حد تک سچائی بھی ہے. کیونکہ ہم جب ٹرولنگ دیکھتے ہیں, ہم تمام میڈیاز کی دیکھتے ہیں, ہم تمام سوشل میڈیاز کی پارٹیز کی دیکھتے ہیں, لیکن وہ ہم نے بعد میں دیکھی. جس چیز سے انہوں نے آغاز کیا سوشل میڈیا سے لے کے, آپ سوشل میڈیا پہ کچھ بھی ڈال دیں. ابھی تو چلے عمران خان صاحب الیکشن بھی جیت رہے ہیں نا, لیکن اس سے پہلے بھی جب ان کی گورنمنٹ تھی, جب لوگ ان سے پریشان تھے, لوگ ان سے تنگ آئے ہوئے تھے, اکتائے ہوئے تھے, مہنگائی کے ہاتھوں, مس گورننس کے ہاتھوں, بہت ساری چیزوں کے ہاتھوں, تب بھی آپ کوئی بھی فون سوشل میڈیا پہ ڈال دیں تو سوشل میڈیا پہ تو عمران خان صاحب بھی جیتتے تھے اور ابھی بھی جیتتے ہیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ وہ کنگ ہے, اور وہ کنگ کے بعد دوسروں نے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی. تو ہم اس بحث کو میں پہلے فی الحال چھوڑ دیتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے کیا کیا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان کا اگر یہ الزام لگتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے شعور دیا ہے, آنیسٹلی اسپیکنگ, کہ عمران خان نے صحیح کو صحیح کہنا اور غلط کو غلط کہنا کم از کم بتا دیا ہے. اب اس کا استعمال کون کس طرح سے کر رہا ہے یہ ڈیفینیٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیویجولس پہ بھی, آپ کی اپنی پرسنل پوٹینشیل پہ بھی, کیپیبلٹی پہ بھی, ایوری تھنگ. بٹ اسٹل یہ شعور خان صاحب نے ہی دیا ہے. اور جو ہم بات کریں نا بیک ڈور چینل سے رابطے, میرا خیال ہے اب تو کوئی بیک ڈور سے ہے ہی نہیں. خان صاحب نے ایک انٹرویو میں پہلے آپ کو یاد ہوگا ماریہ کی کہا کہ میں
झूठ बोलता नहीं है, मैं सच बोल नहीं सकता। तो यहाँ से खान साहब ने कोशिश की बात को संभालने की, बहुत ओपनली ना करें, लेकिन जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आसमा भी अभी यहाँ पे हवाला दे रही थी, उन्होंने तो खुल के ये बात कह दी कि हमारी मुलाकातें हुई, और उसके बाद से खान साहब कंटेनर पे मुस्तकिल ये बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ तुम्हारी तो वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं, तुम्हारा वो नहीं है, तो मैं तो जिनके पास पावर है उनसे मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल अब तो ये बैकडोर चैनल वाली बात ही नहीं है, अब तो बड़ा ओपनली बात हो रही है। तो मेरा ख्याल बात हो रही है, बात एक ही दफा हो ही जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नादिया मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आसमा चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। वक्त हो चाहता है ब्रेक का, ब्रेक के जाने बढ़ेंगे और गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में बात करेंगे शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से अभी तक की होने वाली तहकीकात और जो डेवलपमेंट्स उसके हवाले से बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आसमा चौधरी साहिबा और नादिया मिर्ज़ा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। शहीद अरशद शरीफ के हवाले से, उनके कत्ल के हवाले से तहकीकात का सिलसिला इस वक्त आप सब जानते हैं कि जारी है। 2 रुकनी टीम है इस वक्त जो मौजूद है केनिया में, नैरोबी में, वहाँ पर मुलाकातों का सिलसिला जारी है और अपनी वो खोज लगाने की कोशिश करें कि सारा वाक़या हुआ क्या। लेकिन इस सब असना के अंदर पाकिस्तान में भी खासी डेवलपमेंट हैं जो हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आप जानते हैं कि कमीशन बनाया, 3 रुकनी कमीशन था और इस कमीशन पर एतराज़ उठाया शहीद अरशद की वालिदा ने। और इस कमीशन के अंदर जो लोग शामिल थे उसमें जस्टिस अब्दुल शकूर साहब और उसके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर IB उमर शाहिद हयात साहब और इसके साथ साथ एडिशनल IG पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर शामिल हैं। अब इस कमीशन के ऊपर उन्होंने बहुत सारे एतराज़ात उठाए और बहुत सारे लोगों ने भी एतराज़ात उठाए, लेकिन जब शहीद की वालिदा ने एतराज़ उठाया और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा और उसके अंदर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस मामले के ऊपर वो नोटिस लें, जुडिशल कमीशन फॉर्म करें और तहकीकात करें, खोज जो है वो लगाने की कोशिश करें, इनको इंस्ट्रक्शंस दें कि वो तमाम वसाइल बरूए कार लाएँ ताकि मेरे बेटे के कातिल सामने आ सकें। साथ ही साथ उसने ख़त में ये भी लिखा उन्होंने कि ये मेरा आपको पहला और आखिरी ख़त है। अब इस कमीशन के ऊपर जो एतराज़ात हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं और उन आने वाली चीज़ों में जो एक बड़ा एतराज़ सामने आ रहा है उसमें जो पार्टिसिपेंट हैं इसके उनके ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। मिसाल के तौर पे एडिशनल IG पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के हवाले से खासे कंसर्न्स हैं जो रेज़ किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है, ख्याल किया जा रहा है, कुछ जगहों से रिपोर्ट भी हो रहा है, कुछ सोर्सेज भी कहते हैं कि इनका शुमार उन ऑफिसर्स में होता है जो मियाँ शहबाज शरीफ फैमिली या मियाँ शहबाज शरीफ के या शरीफ फैमिली के खासे करीब रहे हैं। FIA के अंदर भी ये रह चुके हैं और इनकी FIA में जो तैनाती है उसको लेके शहबाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं उनको लेके जो कंसर्न्स रेज़ किए जा रहे हैं वो बहुत सारे हैं। उनके करीब तरीन लोगों में उनका शुमार किया जाता है। इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस भी हैं जिनमें करप्शन के भी चार्जेस हैं, कुछ केसेस भी हैं जो ये भुगत चुके हैं इन द रीसेंट पास्ट। और फिर नून लीग की जो बाकी लीडरशिप है उनके खासे करीब तस्वर किए जाते हैं। हमजा शहबाज साहब के ये खासे करीब तस्वर किए जाते हैं। बहरहाल इनके ऊपर मैंने अर्ज़ किया कि जिस तरह बहुत सारे एलिगेशन रेज़ किए जा रहे हैं, इसमें प्राइमरीली जो बड़ा एलिगेशन है वो मियाँ फैमिली के बहुत करीब होना है। अब इस पर फिर कभी खैर तफसील में बात करेंगे कि उसकी डिटेल क्या है, लेकिन जो कंसर्न रेज़ किया जा रहा है वो लार्जली ये है शहीद की वालिदा की तरफ से कि अभी तक इन्वेस्टिगेशंस राइट डायरेक्शन में नहीं बढ़ी। उनकी जो मिसेज हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन से इल्तिजा की है कि वो इस मामले को टेकअप करे और इंक्वायरी जो है इस हवाले से करे, लेकिन अभी तक ये दोनों जगहों पे रिक्वेस्ट पेंडिंग है। आसमा साहिबा, आपसे जानना चाहूँगा तहकीकात आपके ख्याल से डायरेक्ट जिस सिमत में डायरेक्ट हो रही हैं, जिस समत में बढ़ रही हैं, आपके ख्याल से वो दुरुस्त है या आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ होना चाहिए और अगर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? देखिए बिल्कुल अरशद शरीफ शहीद की जो वालिदा के कंसर्न्स हैं जो उन्होंने अपनी खत में उठाए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो खत लिखा है, बिल्कुल वो बजा है इस मामले में कि देखिए जिस हुकूमत के होते हुए अरशद शरीफ शहीद को पाकिस्तान से जाना पड़ा, वो कौन लोग थे कि जिन्होंने उन्हें यहाँ से जाने पे मजबूर किया, वो कौन लोग थे जिन्होंने उनके खिलाफ 18 FIR फाटा से लेके वजीरिस्तान से लेके बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों तक वो FIR दर्ज कराएगी और कुछ नामालूम लोग थे जिनके थ्रू ये दर्ज कराई जाती हैं। आप और हम सब इनको बेहतर तौर पे जानते हैं। वो कौन लोग थे जिन्होंने उन पे यहाँ पे जमीन तंग कर दी जब वो दुबई पहुंचे। ये सारे पॉइंट्स उनकी वालिदा ने उठाए हैं और वहां पहुंचे, वहां से उनको जाने को हुक्म दे दिया गया कि आप जल्द से जल्द ये सरजमीन छोड़ दें। तो फिर उन्हें सेफ एक लगा जो भी कीमियाब ये मशवरा उन्हें किसने दिया
یہ تو آنے والا وقت بہتر بتا سکتا ہے, تو وہ وہاں چلے گئے جہاں پہ ان کی یہ شہادت ہوئی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں اور یہی گورنمنٹ, اسی کے اہلکار تفتیش کریں گے. تو پھر دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. تو ارشد شریف کے ساتھ جو کچھ یہ سانحہ ہوا پاکستان کے اندر بھی, جب وہ رہتے تھے یہاں پہ اور جب وہ یہاں سے چلے گئے, اس وقت بھی جو ان کی فیملی کے ساتھ یہ حالات پیش آئے, تو وہ دیکھیے ان کے گھر کی ریکی کی جاتی تھی, گھر کے باہر کس طرح کے مشکوک لوگ موجود ہوتے تھے. یہ چیزیں بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں اس وقت لوگ, اور بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اعلیٰ سطحی وقت جو ہے وہ اس کی تحقیقات کریں, یا انڈیپینڈنٹ جو جوڈیشری کے جو عدالتی اعلیٰ حکام ہیں وہ اس کی تفتیش کر سکتے ہیں, نہ کہ حکومت کے چند من پسند لوگوں کو آپ اس میں شامل تفتیش اور ان کو اس چیز کا اختیار دے دیا جائے کہ وہ اس سارے معاملے کی تفتیش کریں. سوالات تو بیسک سے ہیں, سادہ سے ہیں. ایف آئی آر ان پہ کیوں درج کی گئی, کیا وہ اتنے بڑے غدار تھے, کیا وہ محب وطن نہیں تھے, وہ کون سا ایسا کام کرتے تھے جس سے لوگوں کو اعتراض تھا, صرف بات کرتے تھے نا. دیکھیں میں ابھی بات کر رہی ہوں, نادیہ بات کر رہی ہیں, مرتضیٰ آپ سوالات اٹھا رہے ہیں. سوال اٹھانا جرم نہیں ہے, اور ہمارے پاکستان میں اب سوال اٹھانے کو ایک جرم بنا دیا گیا ہے. آپ کی من پسند سوال نہیں کیا جاتا تو پھر آپ کو کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے, اور پھر آپ کے ساتھ پھر ارشد والا سلوک ہی ہوتا ہے. تو بالکل ان کی والدہ بجا ہیں جو ان کے کنسرنز ہیں, جو انہوں نے نکات اس میں اٹھائے ہیں, اور ہم سب تمام صحافیوں کا یہ دیرینہ مطالبہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اس کی تحقیقات کرے. جو ان کے سوالات تھے آپ ان کے عارضی لوگ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر کٹ وہ خود بتا رہے ہیں اپنی زبان سے کہ کون لوگ ان کے پیچھے پڑے ہیں. تو چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں, اور جب ان کا قتل ہو گیا ہے اس کے بعد کے جو معاملات ہیں ان کو بھی منظر عام پر آنا چاہیے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ ایک صحافی پہ کینیا کی زمین بھی تنگ کر دی گئی اور اس کو سیدھا کہیں اور پہنچا دیا گیا. تو یہ تو بہت بڑا ایک لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے, یقینی طور پہ آزادانہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. نادیہ مرزا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ جوڈیشل کمیشنز کی اگر ہم تاریخ سامنے رکھیں تو وہ میں چاہتا ہوں اس پہ آپ تھوڑا سا کامنٹ کیجئے کہ وہ پہلے کتنے ایفیکٹو رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ابھی اس وقت تحقیقات ہو رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سے کچھ نکل پائے گا, کیونکہ پاکستانی تو اپنی تحقیق کر رہے ہیں اور کینینز کو ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ کوئی بھار نہیں ہے پاکستانیوں کا, وہ بھی آزادانہ تحقیقات کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ایکسپلوسیو چیزیں سامنے لے آئیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دس؟ دیکھیے مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ چاہے وہ کتنی بھی جان پہچانی سے تحقیقات کر رہے ہوں, بٹ دیر از اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ اوور دیر. اب وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ان کو اعتبار نہیں ہے. آپ کس کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں؟ آپ بہت اچھی ٹیم ہوں گے, ہم آپ کی کریڈیبلٹی پہ کسی قسم کا ہم کوسچن مارک ریز نہیں کر رہے, ہم کوئی سوال نہیں اٹھا رہے, بٹ دا تھنگ از کہ آپ جن کے لیے جن کی تحقیقات کر رہے ہیں, جس شہید کے لیے آپ تحقیقات کر رہے ہیں, جو شہید کے ورثہ ہے وہ آپ پر اعتبار کرتے ہیں یا آپ پر اعتبار نہیں کرتے. جب شہید کے ورثہ نے یہ بات کہہ دی کہ ہم آپ پہ اعتبار نہیں کرتے, ان کا ٹرسٹ آپ نہیں جو ہے وہ مینٹین کر پا رہے, تو پھر تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری انویسٹیگیشن چاہے جتنی بھی جان پہچانی سے کام کر لیں وہ چیز اس طرح سے حاصل نہیں ہوگی. دوسری بات, معاملہ صرف ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے علاوہ اب جن پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور جن پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, اور یہ بات تو اب ڈکی چھپی نہیں ہے نا, ڈی جی آئی نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے خود یہی کہا کہ ہم پہ الزامات لگ رہے ہیں, ہمارے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, ہم کو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, تو اس لیے ہم نے بہتر سمجھا خود ادارے کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, ادارے کے لیے میں پہلی دفعہ یہ کانفرنس کر رہا ہوں, میڈیا پریس کانفرنس میں ان کی اپیئرنس تھی. تو اب اس میں تو پھر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے اداروں پہ انگلیاں لوگوں نے اٹھائی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ارشد شریف صاحب خود یہ بتاتے رہے, جس طرح سے بیاسما نے بھی بڑا ڈیٹیل یہاں پر ذکر کر دیا. تو سوال یہ ہے کہ ہمارا ملک جو کہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, جو بھی آپ کہہ لیجیے, اس کے بعد جو ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ہم ادارے ہیں, ان کا انفلوئنس کس حد تک ہے یہ بھی ہمیں اور آپ کو پتا ہے. تو ایسے میں کیوں کر وہ اگر جن کے اوپر آپ شکوک و شبہات کا اگر کے اظہار کر رہے ہیں, ان کی فیملی اظہار کر رہی ہے, وہ سوچ رہی ہے, پھر ہم یہ سوچے کہ انہی سے ملاقات جو ادارے, اور دو کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ڈی جی آئی کی بات سن کر, اور یہ بات جب ہمیں پہلے بھی پتا چلی کہ انہوں نے دو جو آئی ایس آئی کے بندے جا رہے تھے انویسٹیگیشن کے لیے ان کو پل آؤٹ کر لیا. تو ہاؤ انفارچونیٹ دس از, مطلب ہمارے ملک کی ہم پہ انگلیاں اٹھ رہی تھی تو یہ نہ ہم شامل تفتیش ہوں یا ہم تفتیش کر رہے ہیں. میں یہی تو بات کر رہی ہوں کہ آپ سوچیں کہ ہمارے ملک کی وہ ایجنسی جو دنیا کی ٹاپ موسٹ ایجنسی میں جس کا شمار ہے, جو ٹاپ موسٹ ایجنسی ہے, اس پر آپ کے اپنے لوگ اعتبار نہیں کر رہے, اور آپ مجبوراً
کیونکہ وہاں پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, آپ مجبوراً اپنی 2 بندوں کو پل آؤٹ کر رہے ہیں. تو یہ isn't it unfortunate for the state, for the country, کہ جو دنیا بھر میں آپ کی تھا کہ آپ کے اپنے لوگوں کا آپ اعتبار اس حد تک نہیں جیت سکے اور آپ کو مجبوراً اس انویسٹیگیٹو ٹیم سے اپنے 2 بندے پل آؤٹ کرنے پڑے. تو میرے لیے تو یہ بڑی دس از سم تھنگ ویری سیریس اینڈ دس از سم تھنگ ویری انفارچونیٹ. کوئی یہ بات سمجھے یا نہیں سمجھے, لیکن ان شارٹ یہ کہ سیدھی سی بات ہے, جن کا گیا ہے ان کو مطمئن کرنا ہے. مجھے اور آپ کو مطمئن نہیں کرنا, حکومتی اداروں کو مطمئن نہیں کرنا. جس کو مطمئن کرنا ہے اس سے پوچھے کہ جی آپ کس سے تحقیقات کرانا چاہتے ہیں, آپ کون سا فورم یوز کرنا چاہتے ہیں, ان کو مطمئن کریں. ہمیں اور آپ کو مطمئن نہیں ہونا. جو فیملی ہے, جو وکٹم ہے, جو متاثرین میں سے ہیں فیملی کے ممبران, جب وہی مطمئن نہیں ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں, جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, یونائٹڈ نیشن سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں, تو آپ کو یقینی طور پہ ان نوٹس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. بہرحال جی, ہمارے ساتھ موجود تھی نادیہ مرزا صاحبہ, آسما چودھری صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو جاتا ہے. حالات حاضرہ سے آپ کو یوں ہی باخبر رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.